4 चैप्टर रह गए हैं और 4 चैप्टर भी मेरे ख्याल से इस वीक तक कंप्लीट हो जाएंगे। अगले वीक में आपको इंशाल्लाह हम किताब दे देंगे। बुक के टोटल चैप्टर्स 27 है, लेकिन चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। मतलब एक चैप्टर जो है वो 3 पेजेस का है, एक 4 पेजेस का है। तो किताब तकरीबन 90% रेडी हो गई हुई है एज ऑफ नाउ। तो इंशाल्लाह आपको हम अगले वीक में प्रिंटेड फॉर्म में किताब दे देंगे। ठीक है मौज़म? इनकम टैक्स स्टार्ट करना है हमने। ओके यार, मार्कर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ मौज़म? कोई मार्कर, कोई चीज़? अच्छा इनकम टैक्स के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? अमीर आदमी हो? फिर मार्कर आते स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है। अगर हम अपना इसका ग्रिड देखें टैक्स का, तो हमारा सिलेबस जो है वो 3 ग्रिड्स में डिवाइडेड है। ग्रिड ए, ग्रिड बी, इधर लिख लूँ ए बी, और नज़र आ रहा है अब? हमारा जो ग्रिड ए है इसमें आई कैप के 3 चैप्टर हैं स्टडी टैक्स के, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, जो बिल्कुल हमारे बेसिक्स हैं। जो बिल्कुल हमारे कौन से हैं? बेसिक्स के चैप्टर है ये। लाइक आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ द ईजीएस्ट एरिया है जो हमारे इसमें से आप कह सकते हैं पूरे सिलेबस में से है। वन ऑफ द ईजीएस्ट एरिया है, लेकिन ये पिछली 3 अटेम्प्टों में सबसे बुरा एरिया बना हुआ है। इसमें से स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्क्स नहीं लेके जा रहे। मैं आपको ज़रा अभी स्टैट दिखाता हूँ। लाइक इसमें हमने करना क्या है, सिर्फ बताना है कि ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह क्या होता है। सिर्फ हमने ये चीज़ें बतानी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा वाला सिस्टम है। लेकिन अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स देखें जाके, एग्जामिनर कमेंट्स में एग्जामिनर भाई साहब कह रहे हैं कि इस एरिया में जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी के एरिया हैं, इसमें भी बच्चे जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेट मी शो यू द एग्जामिनर कमेंट अबाउट स्पेसिफिकली दिस एरिया। दैट थिंग इज़ क्वाइट शॉकिंग कि यार क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे स्प्रिंग, अभी ऑटम 2023 का भी चूंकि रिजल्ट नहीं, कमेंट नहीं आए, अगर आए तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्पेसिफिकली इस चैप्टर में से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में से, जो एथिक्स के बारे में था। वन ऑफ द ईजीएस्ट एरिया हमारी किताब में है। कितने परसेंट बच्चे पासिंग मार्क्स ले पाए हैं? जस्ट 24%। 6 नंबर का सवाल था, इस दफ़ा 8 नंबर का सवाल आया है इस एरिया में से, और मेजोरिटी आम सवाल ही नहीं करके आई। कोई जितना जो बच्चा मिल रहा है फेल क्यों, सर सवाल छूट गया था, फेल क्यों है, सवाल छूट गया था। उसके बाद चलें, ये एक एनॉमली है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 प्योर दिस एरिया में से है, चैप्टर नंबर 1 में से, कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं। कितना परसेंट है? 12%। ये वो वाला एरिया की बात कर रहा हूँ कि जो पीआरसी में आप पढ़ के आ चुके होते हैं कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। ये स्पेसिफिकली इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ओवर द टाइम क्या रिजल्ट है आपके सामने है। जब की स्कीम चेंज हुई है उसके बाद 15% है यहाँ पे। मतलब वन ऑफ द हमारे सिलेबस का जो सबसे आसान एरिया है, जो सबसे आसान एरिया है, उसमें से बच्चे मार्क्स नहीं लेके जा रहे। दिस थिंग इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक कि आई डोंट नो वाई कि सिलेक्टिव स्टडी हो रही है या क्या हो रहा है। ये हमारे पूरे सिलेबस में ना टैक्स के गालिबन 5 चैप्टर हैं जो स्ट्रेट रट्टे वाले हैं, जिसको आपने क्रैम करना है और उसमें से पेपर आना ही आना है। जिसमें से वो क्लियरली कह रहा है कि यार 5 से 10 नंबर का पेपर मैंने इन चैप्टर से पूछना है, और पिछली ओवर 3 अटैम्प्ट्स हो गई हैं, इसमें से बच्चे मार्क्स नहीं लेके जा रहे। दैट थिंग इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। आपको ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी।
کیونکہ اس اٹیمپٹ میں بھی آئیں ایگزامنر کمنٹس، وہ بھی ہم شو کریں گے لاسٹ 3 اٹیمپٹس کے اسپرنگ 2022 سے آنورڈ۔ یہ والا ایریا کوائٹ جو ہے وہ انڈر پرفارم جا رہا ہے، حالانکہ سب سے آسان ایریا یہ۔ اس کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا ایریا آتا ہے سلیبس میں، وہ کون سا آئے گا؟ انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس کی ویٹیج جو ہے وہ ہماری 60 سے 70 مارکس کی ویٹیج ہے۔ اتنے مارکس کا ہمارا سوال جو ہے وہ اس میں سے آنے ہی آنے ہیں۔ ہمارا چونکہ یہ بیچ رول اوور ہے، اس میں پہلے ہمارا سیلز ٹیکس ہو چکا ہوا ہے، بھول جائیں، نہیں کیا، لیکچر مسنگ ہے، لیکچر پینڈنگ ہے، بھول جائیں، بیکاز سٹارٹ ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ انکم ٹیکس سے سٹارٹ کر رہے ہیں آج سے ہی۔ اگر آپ نے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھا نا، تب بھی آپ کے لیے انف ہے۔ ہم انکم ٹیکس کر کے دوبارہ جائیں گے سیلز ٹیکس پہ، تو آپ کا سیلز ٹیکس جو ہے وہاں پہ کور ہو جائے گا، یہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انکم ٹیکس میں سے نا آپ کے پاس پیپر میں 5 کویسچنس جو ہیں وہ آنے ہی آنے ہیں۔ دیز 5 کویسچنس آر مسٹ، جو پیپر میں سے آنے ہیں۔ اب ان 5 کویسچن میں سے بھی 2 آپ کے پاس نیومیریکل آنے ہیں۔ ایک نیومیریکل آنا ہے آپ کا ہیڈز آف انکم سے، اور ایک آپ کا نیومیریکل ڈائریکٹلی کس میں سے آنا ہے؟ بزنس میں سے۔ اس میں سے آپ کا نیومیریکل جو آئے گا 17 نمبر کا، اس میں سے آپ کا نیومیریکل کو آئے گا 18 نمبر کا۔ تو یہ 2 کنفرم نیومیریکل جو ہیں وہ اس میں سے آنے ہی آنے، 110% کنفرم نیومیریکل اس میں سے آنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تھیوریٹیکل کویسچن آپ کو آئے گا، اور یہ غالباً ہوگا آپ کا 10 نمبر تک۔ یہ ایک اسپیسیفک ایریا سے آئے گا جسے ہم کہتے ہیں ریٹرن اسیسمنٹ اپیل۔ یہ بھی ایک رٹے والا ایریا ہے۔ تو پورے ٹیکس میں آئی ایم دا ون جو کہتے ہیں رٹا نہیں مارنا، لیکن یہ والے 3 چیپٹر اور یہ بڑا چیپٹر، اس کو اگر آپ کریم کر لیتے ہو تو اس میں سے غالباً آپ کو 15 نمبر تک کا پیپر جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے۔ ہر حالت میں پیپر آپ کو اس میں سے آنا ہی آنا ہے۔ تو یہ ہمارا ہے جس کو ہم لے کے چلیں گے۔ اور جو ہمارا سیلز ٹیکس تھا وہ چونکہ ہمارا رول اوور بیچ میں ہو چکا ہے، تو ہم اس کو دوبارہ کریں گے۔ اب کب کریں گے؟ میں آپ کو ٹائم لائن لکھوا دیتا ہوں۔ ہمارا انکم ٹیکس مطلب یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا دیٹ ول بی کمپلیٹڈ بائی 24 دسمبر۔ آپ کو کل میں اسکیجول دے دوں گا ٹیسٹ کا، ہر چیز کا۔ انکم ٹیکس اور یہ والا ایریا ہم 24 دسمبر کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ پھر 26 دسمبر یا 27 دسمبر سے، ٹو بی ویری ایگزیکٹ 27 دسمبر سے آنورڈ چلیں گے ہم 3 ویکس کے لیے، اور اس میں ہم کیا کریں گے؟ سیلز ٹیکس جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کا سلیبس جو ہے اس بیچ کا وہ 15 سے 20 جنوری کے درمیان جو ہے وہ انشاءاللہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 25 جنوری سے لے کے 5 فیب تک ہم ریویژن کر کے آپ کو ہر چیز سے یہاں پہ آزاد کر دیں گے۔ تو ایگزیکٹ ہم نے یہاں پہ یہ لے کے چلنا ہے۔ اب چونکہ سب سے جو انڈر پرفارمڈ ایریا ہے ہم اس میں سے چلیں گے، چیپٹر نمبر 1 اس میں سے ڈسکس کرتے ہیں ذرا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس میں سے دیکھتے ہیں اوور دا پیریڈ، اس میں سے کوئی 14 کے قریب سوال آئے ہیں پچھلے آٹم 14 سے لے کے ابھی تک۔ یہ بہت ہی ایزی ایریا ہے، اور اس ایریا میں کریمنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ سمپل آپ نے اپنے ورڈز میں لکھنا ہے، آپ نے جا کے اپنی ورڈنگ میں اس کو بیان کرنا ہے، آپ کو کریم کرنے کی رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا سسٹم آف ٹیکسیشن ان پاکستان، کہ پاکستان میں ٹیکسیشن سسٹم کون سا ہے، کس طرح سے رن کر رہا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیکس کی۔ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ تو ڈر کیوں رہے؟ گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اپنے ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے۔ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ اچھا، پینلٹی اردو میں بتا دے بھائی، پینڈو آدمی ہو۔ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ پی آر سی ڈیفینیشن ہے، پی آر سی والی نا یہ۔ اچھا، ٹیکس کا تو بڑا حسر ہے۔ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹیکس ہوتا ہے۔ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ اپنے ایکسپینسز کو میٹ اپ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ میٹ اپ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ریونیوز کو پورا کرنے کے لیے۔ اوکے،
टैक्स क्या होता है? बढ़ाने के लिए। टैक्स क्या होता है? जो भी होता है पेपर नहीं होता, ये ना कह दीजिएगा कि जो भी होता है पेपर में नहीं होता बस। टैक्स क्या होता है? एक्सपेंसेस को टैक्स क्या होते हैं? पब्लिक वेलफेयर। चलें, टैक्स क्या होता है? वो जो है ना, एक वो बड़ा फेमस है, आई गेस चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, वर्ल्ड कप 2019 में सरफराज अहमद और विराट कोहली का। पूरा विराट बोल देता है, सरफराज जी आपका सेम। आपने ये तो नहीं कहना सेम? अभी आप सबने जो टैक्स का मुझे आंसर दिए ना, वो सबका आंसर ठीक है, किसी का आंसर गलत नहीं था। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट जो अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए आवाम से पैसे लेती है, वो टैक्स है। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स पूरा करने के लिए जो आवाम से पैसे ले रही होती है, वो टैक्स होता है। टैक्स क्या होता है? कि पैसे लेके आवाम की वेलफेयर पे लगाना, ये भी क्या है? टैक्स होता है। तो इसका मतलब टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो बेसिकली टैक्स होता क्या है? अब ये डेफिनेशन पेपर में नहीं आनी, ये सिर्फ बताने, ये फिर करंट बड़ा अच्छा खासा आई गेस इसके ना जब रे आती है इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, तो ये चार्ज होती है, अच्छी खासी दीवार है ना इस वक्त। कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो आप लोगों ने तो। अच्छा, ये क्या होता है? ये वो प्रोसेस है, ये वो अमल है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट आप लोगों से पैसे कलेक्ट करती है, आप लोगों के ही लिए। आप कहेंगे हमसे कुछ नहीं होता, सड़क बनी हुई है, कहाँ से पैसे आए हैं? आपकी जेब से निकाले हैं। अब आपकी जेब में 150 रुपया था, सड़क बनी है 1.5 अरब रुपए की, निकाले आपकी जेब से ही हैं। आप लोगों को स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोगों के लिए पुलिस रखी हुई है, आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हमने आर्मी रखी हुई है बचाने के लिए। तो उन सब के लिए जो पैसे हम लेके आ रहे हैं, वो आपको जब कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। अगर कोई बंदा आप में से बिलोंग करता है ना भक्कर वाले एरिया से, या उस तरफ से बिलोंग करता है जहाँ पे थोड़ा रेगिस्तान आता है, आप देखें वहाँ पे रेगिस्तान के अंदर एज ऑफ नाउ इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े खंभे बिजली के। देखें यार, मैं खुद देख के आया हूँ। इवन वो पंखे भी लगाने के पैसे कहाँ से आए हैं? आपकी जेब से। तो टैक्सेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? पैसा रेज कर रही है अपने एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए। 3 बातें करती है, अपने खर्चा पूरा करेगी, अपना रेवेन्यू इंक्रीज करेगी, और क्या करेगी? आवाम की वेलफेयर कर रही होगी। लेकिन जो ये गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर रही होती है थ्रू ये लॉ मेकिंग बॉडी, थ्रू ये आप कह सकते हैं लीगल प्रोसेस के ज़रिए कर सकती है, कानून में करेगी। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके तहत आपकी इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। सेल्स टैक्स एक्ट है, उस एक्ट के तहत क्या किया जाएगा? आपसे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। कस्टम एक्ट है, उस एक्ट के तहत क्या किया जाएगा? आपसे कस्टम ड्यूटी ली जाएगी। फेडरल एक्साइज एक्ट है, उस एक्ट के तहत क्या किया जाएगा? आपसे वो टैक्स ले रहे होंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये लॉ मेकिंग बॉडी जो पार्लियामेंट है, जो कानून है, उसके अंडर क्या कर रहे होते हैं? जाके अपना आपसे अमाउंट कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स। तो ये बाय लॉ होता है, कानूनी तौर पे होता है, गैर कानूनी तौर पे नहीं होता। गैर कानूनी तौर पे जो होता है आपको पता क्या होता है? वीगो नॉट वीगो। अब यहाँ पे पहला आई कैप का वन ऑफ द फेमस तरीन क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ 4 सवाल आज तक आए हैं, जिसमें से ये वाला सवाल जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, ये आपको पास्ट पेपर में कोई 7 दफ़ा मिला है। सेम टेक्स्ट सेम वर्डिंग के साथ 10 नंबर का, 6 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का उसने पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टैक्सेशन के। जो टैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस टैक्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किन मकासद के ज़रिए हम टैक्स को लेके चल रहे होते हैं, या गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है ज़रा बताएं। अभी आप लोगों ने जवाब दिया, वेलफेयर के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, एक्सपेंसेस वगैरह मीट करने के लिए ना, यही है गवर्नमेंट का मकसद। तो याद रखिएगा कि टैक्सेशन जब भी हमारे ज़हन में आती है तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं।
جب بھی ہم ٹیکسیشن کی بات کریں گے اس کے دو آبجیکٹیو ہیں. ایک ہے اس کا پرائمری آبجیکٹیو اور اس کے ہیں ادر دین. اس کے علاوہ دیکھیں گے پرائمری آبجیکٹیو ٹیکس کا کیا ہے, جو ابھی ہم نے بات کی تھی, ریونیو کلیکشن. بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے, آپ نے پیسہ کلیکٹ کرنا ہے, اور یہ پیسہ کلیکٹ کر کے آپ نے اپنے ایکسپینسز پورے کرنے ہیں. دوسرا آپ نے کیا کام کرنا ہے, ویلفیئر کرنی ہے. تو جہاں پہ بھی گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے نا, کوئی بھی نیا ٹیکس لگاتی ہے, مقصد کیا ہے, پیسہ کلیکٹ کرنا. سیلز ٹیکس ریٹ 17% تھا, 18% کر دیا ہے, مقصد کیا ہے, پیسہ کلیکٹ کرنا. تو ریونیو کلیکشن جو ہے وہ ہمارا پرائمری آبجیکٹیو ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں نا وہ ہم نے دیکھنے ہیں کون کون سے ہیں. تو پرائمری آبجیکٹیو میں کیا آ جائے گا, کلیکشن آف ریونیو ٹو رن اینڈ ایڈمنسٹر گورنمنٹ. بیکاز گورنمنٹ کوئی کاروبار نہیں کرتی, اس کے پاس کوئی ملے نہیں ہے, کوئی فیکٹری نہیں ہے. جتنے بھی گورنمنٹ اون ڈپارٹمنٹ ہیں سارے لاس میں چلتے ہیں, اور یہ یہاں پہ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلی ہے. بیکاز گورنمنٹ اون ڈپارٹمنٹس میں سبسڈیز دی جاتی ہیں ہمیشہ. اب پی آئی اے جو ہے وہ لاس میں چل رہی ہے, ایئر بلو جو ہے وہ پروفٹ میں ہے, یہ فیکٹ ہے. ریلوے آپ کی لاس میں چل رہی ہوتی ہے, او ایل ٹی آپ کی لاس میں چل رہی ہے, پاکستان اسٹیل مل آپ کی لاس میں چل رہی ہے. کیوں, وہ سبسڈی کر رہے ہیں, سبسڈائز لے کے چل رہے ہوتے ہیں, سستا بیچنا ہوتا ہے. تو ان کا مین مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا یا کاروبار کرنا نہیں ہوتا. تو گورنمنٹس کبھی بھی بزنس نہیں کرتی. انٹرنیشنلی بھی جائیں آپ, کسی بھی ملک میں چلے جائیں, جو اچھی آپ کی ڈیولپ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں وہاں پہ گورنمنٹ بزنس نہیں کرتی. ان کا کام ہے حکومت چلانا, ملک کو مینیج کرنا, ملک کو رن کرنا. کرتی کہاں سے ہیں, ٹیکس کلیکٹ کر کے, ریونیو کلیکٹ کر کے وہ لے کے چل رہی ہوتی ہیں. تو پہلا مقصد کیا ہوتا ہے, ریونیو کلیکٹ کرو عوام سے اور اپنی گورنمنٹ چلاؤ. اب گورنمنٹ چلانے کے لیے تنخواہیں دینی پڑتی ہیں چیف کو, چیف جسٹس, ناٹ وہ والے چیف, وہ سارا کچھ ہے ہی ان کا. چیف جسٹس کو تنخواہ دیتے ہیں, یہ جتنے ایم این اے پی ایم سی ایم, اس کے بعد پورا جو آپ کا بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے ان کو تنخواہیں وغیرہ کہاں سے مل رہی ہیں, یہاں سے ہی. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ہم لوگوں سے آ رہا ہے. تو ہمارے نوکر ہیں یہ لوگ, پیسہ ہم دیتے ہیں, ہم ان کو پال رہے ہیں. اس کے علاوہ اسی پیسے کو گورنمنٹ استعمال کرتی ہے کس کے لیے, اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یہ کوئی بھی پالیسی لگانی ہے, کوئی بھی پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے, تب ٹیکس استعمال ہوگا. اور فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے لیے بھی کیا کیا جاتا ہے, ٹیکس کو ہی استعمال کیا جاتا ہے. ٹیکس امیر سے لیں گے, غریب سے کم لیں گے, یا اس کے لیے ویلفیئر کریں گے. امیر لوگوں سے ٹیکس لے کے ہاسپٹلس فری کر دیتے ہیں, دوائیاں فری ہیں, ایجوکیشن فری ہے. تو یہ سارا گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. تو دیز آر دا پرائمری آبجیکٹیو. یہ کیا ہے, بنیادی مقاصد ہے. ریونیو کلیکٹ کرنا, پالیسیز کو امپلیمنٹ کروانا, اور کیا کرنا, فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. تین ہے. کون کون سے ہیں ذرا بولیں. ریونیو کلیکٹ کرنا, اور پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا, تیسرا فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. یہ تین آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. اب پیپر میں سوال نہیں آتا. پیپر میں سوال آپ کو آئے گا, یہ آٹم 2014 میں 10 نمبر کا سوال آیا ہوا ہے. اس کے بعد 5-7-3 نمبر کا کچھ 7 دفعہ سوال آیا ہوا ہے ایز اٹ از. اسٹیٹمنٹ بھی چینج نہیں ہوئی, وہ ہے نان ریونیو آبجیکٹیوز کون سے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمیں ریونیو آبجیکٹیو لگ گئے ہیں, پتہ کون سے ہیں. کون سے ہیں جی, پیسہ لینا ہے, پالیسیز امپلیمنٹ کرنی ہے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. یہ پیسے کے ساتھ تعلق ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس ہے نان ریونیو آبجیکٹیوز. تو نان ریونیو آبجیکٹیو پہلا کویشچن ہے آپ کا جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ کون سا ہے ہمارا, نان ریونیو آبجیکٹیوز کون کون سے ہیں. اب اس میں نمبر 1 ہمارے پاس آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ اب ٹیکس کے اوپر ہی کھیلے گی. گورنمنٹ یا تو ٹیکس لگائے گی یا ٹیکس معاف کرے گی, لیکن اب اس کے مقاصد جو ہیں وہ دوسرے ہیں. گورنمنٹ کیا کرتی ہے, جو ویک انٹرپرائزز ہیں, جو بھی کاروبار نہیں صحیح چل پا رہے, جو ادارے نہیں صحیح چل پا رہے, ان کو گورنمنٹ ٹیکس معاف کر دیتی ہے, ایگزمپٹ کر دیتی ہے, ٹیکس میں ریبیٹ دے دیتی ہے, ٹیکس کم کر دیتی ہے. فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے جو بھی صحیح پرفارم نہیں کر پا رہی, اس کو لاس ہو رہا ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ٹیکس کا ریٹ 30% ہے, اگر آپ نے 100 روپیہ پروفٹ کمایا, 30% ہم آپ پہ ٹیکس لگائیں گے, 30 روپیہ ہم آپ سے ٹیکس لے کے چلے جائیں گے. یہ گورنمنٹ نے کمپنی کے لیے رول لگایا ہوا ہے. جسٹ ٹیک این ایگزامپل. کوئی اگر ویک انٹرپرائز ہے, اس سے گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم آپ کو ٹیکس ایگزمپٹ کر دیتے ہیں, آپ ہمیں ہاف ٹیکس پے کر دو. اب وہ بھی اگر 100 کا پروفٹ کماتی ہے, 15% کے حساب سے کتنا پے کرے گی, 15 روپے.
اگر گورنمنٹ یہ اس کو ٹیکس چھوڑ رہی ہے, ٹیکس معاف کر رہی ہے, تو کیا اس کے لیے بینیفٹ نہیں؟ بینیفٹ ہے کہ اب اس کو ٹیکس کم پے کرنا پڑ رہا ہے, وہ ٹیکس کم پے کر کے اب جو اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے پیسے وہاں پہ لگا لے. تو اداروں کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اداروں کو بنانے کے لیے, ویک انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ان کو انسینٹیوز دے رہی ہوتی ہے, ٹیکس ایگزمپٹ کر رہی ہوتی ہے, ان کو گرانٹ دے رہی ہوتی ہے, سبسڈی دے رہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو سارا کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ جو ہیں فلورش کر لیں, آپ جو ہیں وہ چل لیں, آپ جو ہیں وہ کام وغیرہ کر لیں. اوکے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اکثر نام سنا ہوگا سبسڈی کا, کسانوں کو دی جا رہی ہے, یا جیسے فار ایگزامپل ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں وہ اس کا ہوا تھا, پنگا پڑا تھا آٹے کا, تو فلور ملز کو سبسڈی دی گئی تھی. تو گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہوتی ہے, انسینٹیوز فائدے ہوتے ہیں, آپ کو ٹیکس انسینٹیوز مل گیا, ریبیٹ مل رہا ہے, مشینری سستی لے کے دے دیتے ہیں, سارے انسینٹیوز اس میں آتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ ہے ٹو پروٹیکٹ لوکل انڈسٹریز اگینسٹ فورن کمپٹیشن بائی انکریزنگ لوکل امپورٹ ٹیکس. آپ کے سامنے ایک آپشن ہے, آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, آپ نے موبائل فون لینا ہے, ایک ہے میڈ ان پاکستان, ایک ہے میڈ ان یو ایس اے, کون سا لیں گے؟ اپنے ملک پہ تو یقین ہی نہیں ہے نا, ہمیں پتہ کیسے ہے. چلیں, آپ کے پاس 20 لاکھ روپیہ ہے, گاڑی لینی ہے, امپورٹ بھی اوپن ہے, آپ جاپانی گاڑی بھی لے سکتے ہیں, جرمن بھی امپورٹ کرا سکتے ہیں, اور پاکستانی آلٹو بھی آپ کے پاس ہے, کون سی لیں گے؟ جاپانی ہے آ جاتی ہے, ٹائر اتار کے انجن نکال کے آلٹو آ جائے گی 20 لاکھ روپے کی, تو کون سی گاڑی لیں گے؟ جاپانی. چلیں آپ لوگوں کا فیوریٹ ٹاپک, اگر کوئی بیوٹی پروڈکٹ ہے, میڈ ان پاکستان, میڈ ان یو کے, کون سا لیں گے؟ آپ کو کہ ہاں پاکستان, میں تو بتاؤں گا یہ تو پورا آپ لوگوں نے اسٹور کنگال مارے ہیں کہ کہاں سے امپورٹڈ گڈز ملیں گی. ایسے ہی ہے سمپل, ایک ہیڈ اینڈ شولڈر جو ہے نا, اگر ایک وہ لوکل مینوفیکچرڈ ہے اور ایک اگر دوسرا ہو ہمارا لائک امپورٹڈ ہو, ہم لوکل تھوڑے کہاں جائیں گے؟ امپورٹڈ بھی جائیں گے. تو یہ یہاں کا نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ہی ہے. کسٹمرز جو ہے نا ویسے ہی ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہماری چیز سب اسٹینڈرڈ ہے, باقی چیز بڑی اچھی ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ یہ نہ کرے, گورنمنٹ یہ فری ٹریڈ کر دے, ہر بندہ امپورٹ کرنا شروع کر دے, یا آپ کے پاس امپورٹڈ گڈز اویلیبل ہو جائیں, تو آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی. کون لے گا بھائی؟ فار ایگزامپل اگر ہیڈ اینڈ شولڈر ہے, وہ لوکل بن رہا ہے اور امپورٹڈ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہو گیا ہے, تو کوئی لے گا لوکل شیمپو؟ نہیں, بند ہو جائے گی, کمپنی بند ہو جائے گی. اگر امپورٹڈ گاڑیاں بھی الاؤ ہو گئی ہیں, لوکل گاڑیاں بھی مل رہی ہیں, کون لے گا لوکل گاڑی؟ تباہ ہو جائیں گی. یہ سزوکی بند ہو جائے گی, ہونڈا بند ہو جائے گی. اب لوکل انڈسٹریز کو, جنہوں نے اتنا پیسہ لگایا, اتنا کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ پھر ہائی ٹیکس لگا دیتی ہے, کس کے اوپر؟ امپورٹس کے اوپر. کہ اگر آپ امپورٹ کریں گے, امپورٹڈ چیز اتنی مہنگی پڑے گی کہ آپ کہیں گے یار لوکل لے لو, آدھا وہ آسان ہے, وہ نزدیک پڑتی ہے. تو گورنمنٹ یہاں کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ صرف ٹیکس لگا رہی ہے, لیکن آبجیکٹیو کیا اچیو ہو رہا ہے؟ لوکل انڈسٹری کو بچا رہی ہے. تو یہ بھی کون سا آبجیکٹیو ہے؟ نان ریونیو آبجیکٹیو ہے. یہ کلیئر ہے, یہ سمجھ آئیے. اس کے بعد سرٹن انڈیزائربل سیکٹرز اور ایکٹیویٹیز کو نگیٹ کرنے کے لیے, ڈسکریج کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہوتی ہے. جیسے پان ہے, یہ سپاری ہو گئی, اس پہ گورنمنٹ ہر بھیڑ میں ٹیکس اتنا لگا دیتی ہے, اتنے مہنگے کرتی ہے, پھر بھی عوام کھا رہی ہوتی ہے. بٹ گورنمنٹ کی فل کوشش ہے کہ ان کو اتنا مہنگا کر دیں ان سیکٹرز کو کہ لوگ اس میں اتنا انویسٹ وغیرہ نہ کر پائیں, اس کو ذرا اوائڈ کریں. سگریٹس وغیرہ گورنمنٹ مہنگے کرنا چاہتی ہے, پھر بھی عوام پی رہی ہوتی ہے, بٹ دے آر ڈوئنگ. جیسے لاسٹ ٹائم 300% ٹیکس لگا ہے سگریٹ کے اوپر, عوام پھر بھی پی رہی ہے. لیکن وہ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈسکریج کرنے کے لیے ان سیکٹرز کو ٹیکس لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کے لیے گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے. اب جیسے ابھی ہو گیا, ابھی گورنمنٹ نے کیا کہہ دی ہے, اب ایز آف ناؤ رول چل رہا ہے کہ اگر آپ کیش, اگر آپ نان فائلر ہیں, اگر آپ ریٹرن فائل نہیں کرتے, آپ وڈرا کریں گے بینک سے اماؤنٹ 50,000 سے اوپر, تو آپ کو 0.03% ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اور اگر آپ فائلر ہیں, آپ جتنی مرضی وڈرا کر لیں اماؤنٹ, آپ کو کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا. اب اس سے کیا ہو رہا ہے چیف؟ گورنمنٹ چاہ رہی ہے ہر بندہ آ کے کیا بنے؟ فائلر بنے. آپ فائلر بنیں گے,
اپنے ایسٹس بتائیں گے کتنی ہے, اپنی انکم بتائیں گے کتنی ہے. جب آپ اپنی انکم بتا رہے ہیں, جب آپ اپنے ایسٹس بتا رہے ہیں, تو کیا ہو رہی ہے, ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہو رہی ہے. تو ان کو لگ رہا پتہ ہے کس بندے کے پاس کتنا مال ہے, کتنا پیسہ ہے. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, جو کیش بیس ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو نگیٹ کر رہی ہے, اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ لگا رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی مقصد کیا اچیو ہو رہا ہے, ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. اس کے بعد ٹیکسیشن کو گورنمنٹ استعمال کرتی ہے سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. جیسے ٹیکس لگاتی ہے امیروں پہ یا ہم لوگوں پہ, بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ایشو کرتی ہے, ٹیکس کا پیسہ ہے. لنگر کھانے کھول دیتی ہے, پیسہ ٹیکس والوں کا ہی ہے. پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے فری ٹریڈ زونز بناتی ہے, ٹریڈ زونز بنا رہی ہے, ڈیوٹی شاپس بنا کے دے رہی ہے, سڑکیں بنا کے دے رہی ہے, موٹر وے بنا کے دے رہی ہے. تو ٹیکس کو ہی استعمال کرتے ہوئے سارا کچھ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ یہاں پہ لے کے چل رہی ہوتی ہے. پھر جب کنٹریز میں ڈیل ہو رہی ہوتی ہے, جب ایک کنٹری کو لے کے جی آپ آئیں ہمارے ملک پہ انویسٹمنٹ کریں, تو وہاں پہ بھی ٹیکس کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میٹرو لگواتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ ہمارے ملک میں میٹرو لگا دیں, 8 سال تک پیسے آپ کے, ہم آپ سے ٹیکس بھی نہیں لیں گے. اب آپ کی مشینری یہاں پہ لے آئیں, ہم ٹیکس نہیں لیں گے, ہم آپ کو ٹیکس معاف کر دیں گے. تو ٹیکس کے اوپر نیگوشیٹ کرتے ہوئے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کنٹریز سے آپس میں ٹریڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سارے کیا ہیں, یہ نان ریونیو آبجیکٹیوز ہیں جو ٹیکسیشن کے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ٹیکس کو ہی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے ہم سیلس ٹیکس میں پڑھیں گے جا کے, اگر ایک چیز جو ہے وہ 100 روپے کی ہے, جسٹ ٹیک این ایگزامپل, ایک چیز 100 روپیز کی ہے, اور اگر اس کے اوپر 18% کا جی ایس ٹی ہے, کتنے کی پڑے گی, 118 کی پڑے گی کسٹمر کو. اگر جی ایس ٹی ہو جائے 20% تو یہ کتنے کی پڑے گی, 120 کی. 120 کی ہونے سے مہنگائی کم ہوگی زیادہ ہوگی, زیادہ ہوگی. اگر مہنگائی کم کرنی ہو تو کتنے پہ کرتے ہیں, 16 پہ, کتنا ہو جائے گا, 116 پہ ہو جائے گا. تو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, یا ڈپریشن کی, ابھی ہمارا کنٹری تھا ڈپریشن کی فیز میں پچھلے 1.5 سال کے لیے, تو اس سے نکلنے کے لیے بھی گورنمنٹ کیا کر رہی ہوتی ہے, ٹیکس لگا رہی ہوتی ہے, ٹیکس کم کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی کس کا استعمال ہوتا ہے, ٹیکس کا ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اکنامکس پاس ہے کیسے ہوئی ہے, اس میں نہیں پڑھ کے ڈپریشن, ریسیشن, کیا کہتے ہیں, ریکوری, سارا کچھ پورا جو اکانومک سائیکل چلتا ہے. ڈپریشن کہتے ہیں جب آپ بالکل اپنے ملک کی چلے جاتے ہیں پستیوں میں, اس پہ کہتے ہیں. پھر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو معاشرے میں ہے, اس میں انیکوالٹیز کو دور کرنے کے لیے بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. امیروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے ہوتے. ایک سلیب لگا دیا کہ 6 لاکھ تک پیسے کماؤ گے سالانہ, ٹیکس نہیں ہے. 6 لاکھ سے اوپر پیسے کماؤ گے تو اس پر کیا ہوگا, ٹیکس جو ہے وہ چارج ہو رہا ہوگا. تو یہ سارا کچھ ہم یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سائنس کو, انوینشن کو, ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو امپروو کرنے کے لیے, ان کو ایفیشینسی کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ ٹیکس کو استعمال کر رہی ہے. جیسے گورنمنٹ کہتی ہے آپ انوینشن میں پیسہ لگاؤ, ہم آپ کو ٹیکس ریبیٹ دیں گے. آپ ایجوکیشن میں پیسہ لگاؤ, جو سیکٹرز ہیں ایجوکیشنل, ان کو ٹیکس معاف کر دیتی ہے. ایجوکیشنل سیکٹرز کو ٹیکس گورنمنٹ معاف کر دیتی ہے, کم ٹیکس لے رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی گورنمنٹ یہ مقاصد اچیو کرنے کے لیے ٹیکس کو استعمال کر رہی ہوتی ہے. پھر مارکیٹ میں مونوپلی وغیرہ اگر کریٹ ہو جائے, اس مونوپلی کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹیکسز کا استعمال کر رہی ہوتی ہے. جو مارکیٹ میں جو آپ کے نیگیٹو ایلیمنٹس کریٹ ہو جائے جیسے اسمگلنگ وغیرہ, اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کا استعمال جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے جو ہیں ہمارے کیا ہیں, نان ریونیو آبجیکٹیوز ہیں. اس میں سے یہ کوئی 7 سے 8 ہیں نان ریونیو آبجیکٹیوز, آپ نے کوئی سے 5 یاد رکھنے ہیں. اپنی ورڈنگ میں پیپر میں لکھ دو, آپ کو 5 سے 10 نمبر اس میں سے آئیں گے اور وہ پورے مل جائیں گے. اور یہ آسان ہے, اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جیسے ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہو گیا, اور ہم نے پڑھا ہے یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو گیا. اس کے علاوہ یہ ویک انٹرپرائزز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, انڈیزائربل سیکٹر کو ڈسکریج کرنے کے لیے, لوکل انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کے لیے, سائنس انوینشن اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو آپ کوئی سے 5 سے 6 یاد کر لیں, بٹ یہ کنفرم کویشچن آتا ہے نان ریونیو آبجیکٹیو, جو آئی گیس اس اٹیمپٹ میں اس نے پوچھنا ہے. لاسٹ پوائنٹ کون سا ہے؟ اگر مارکیٹ میں مونوپلی وغیرہ کریٹ ہو گئی ہوئی ہے تو مونوپلی وغیرہ ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹیکس لگا دیتی ہے. اگر ایک ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ ہائی ٹیکس لگا دیں گے, ملٹیپل سیکٹرز آئیں گے, نیا انٹرنٹ ہوگا, اس پہ ٹیکس کم لگا دیں گے. پھر جب ملٹیپل انٹرس ہوں گے ایک بندے کی مونوپلی ختم کرنے کے لیے, پھر وہ گورنمنٹ یہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے.
یہ ہے نان ریونیو آبجیکٹیوز. اس کے ساتھ ہی بالکل اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال پیپر میں آتا ہے, وہ ہے کہ ٹیکس کو ہم ایز اے ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر کیسے استعمال کرتے ہیں. وہ یہ پیپر کا سیکنڈ امپورٹنٹ کویشچن ہے اس چیپٹر میں کہ صرف ٹیکس کو ہم نے ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر استعمال کرنا ہے, کیسے کریں گے. فیمس کویشچن ہے یہ والا. دیکھیں ابھی تک ہم نے پڑھا کہ ٹیکس جو ہے اس میں سے ہم یا تو پیسہ کلیکٹ کریں گے, ریونیو آئے گا, اس ریونیو سے ہم اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروائیں گے اور فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی. دیٹ واز دا پرائمری آبجیکٹیو جسے ریونیو آبجیکٹیو کہتے ہیں. پھر ہم نے پڑھے ہیں اس کے نان ریونیو آبجیکٹیو کے پیسے کے علاوہ بھی گورنمنٹ یہ اچیو کرتی ہے, امپورٹ پر ٹیکس لگا کے لوکل انڈسٹری پروٹیکٹ کر رہی ہے, ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی اچیو کر رہی ہے, سارا کچھ ہم نے پڑھا. اب تیسرا سوال پیپر میں ایز اٹ از آئے گا کہ ٹیکس, صرف ٹیکس کو ہم ایز اے ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر, ہم ایز اے ترقی کے طور کے اوپر کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں, وہ ہے اس کو ہم نے ذرا یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ٹیکس ایز اے ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر کس طرح استعمال ہوں گے. دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے, گورنمنٹ جو ہے اب صرف ٹیکس پہ کھیل رہی ہے اور اپنے کنٹری میں کیا لے کے آ رہی ہے, ڈیولپمنٹ لے کے آ رہی ہے. اب وہ کس طرح سے, گورنمنٹ جو ہے وہ فری ٹریڈ زونز کریٹ کر دیتی ہے. گورنمنٹ کیا کرے گی, جو آپ کے فری ٹریڈ زونز ہیں یا آپ کے اکنامک زونز ہیں وہ کریٹ کر دے گی. جیسے گوادر ہے, جسٹ ٹیک این ایگزامپل, گوادر. اب حکومت چاہتی ہے کہ گوادر جو ہے اس میں ترقی ہو, فیکٹریز آئیں, انویسٹرز آئیں, انویسٹر بیٹھیں, فیکٹریز لگیں, وہاں پہ لوکل بندے کو روزگار ملے. جیسے جو ساؤتھ کا بیلٹ ہے, سرائکی اٹھتے ہیں یا تو یہاں آ جاتے ہیں یا چلے جائیں کراچی. اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سرائکیوں کو بھی جو ہیں وہ روزگار کے مواقع ملیں, تو وہاں پہ بھی کیا کر رہی ہے, اکنامک زونز ڈیولپ کر رہی ہے. اب فار ایگزامپل گوادر ہے یا کوئی بھی اکنامک زون ہے, گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کسی بھی اسپیسیفک ایریا کو ڈیولپ کروانے کے لیے تو وہاں پہ وہ اکنامک زون کریٹ کر دے گی. اب اس اکنامک زون میں کیا ہوتا ہے, انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتی ہے, کہتی ہے آپ آئیں یہاں فیکٹری لگائیں اپنی, ہم آپ کو روڈ دیں گے. اگر پورے پاکستان میں بجلی کا یونٹ 30 روپے ہے نا, ہم آپ کو 20 روپے کا دے دیں گے بجلی, سستی بجلی دیں گے, پانی سستا دیں گے آپ کو. اگر آپ کی فیکٹری کہیں بھی اور لگی ہوئی ہے, اس کا ٹیکس اگر 20% ہے, ہم آپ کو 3% ٹیکس بھی چھوڑ دیں گے. تو یہاں پہ گورنمنٹ ٹیکس کے اوپر ہی کھیل رہی ہے, لیکن کیا کر رہی ہے, اس نے ایک زون بنا دی ہے. اب اس زون میں انویسٹرز کو لے کے آ رہی ہے, آپ فیکٹری لگائیں, آپ فیکٹری لگا کے کام کریں, ہم آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ کو روڈز دیں گے, بجلی دیں گے, سستی بجلی دیں گے, آپ کو پروٹیکشن دیں گے, آپ کا ٹیکس ریٹ کم کر دیں گے. لیکن شرط کیا ہوگی, فیکٹری یہاں پہ لگانی ہے اور جو یہاں کے لوکل بندے ہیں ان کو ہائر کر کے ان کو دینا ہے بے روزگار, ان کو روزگار دینا ہے. اب آپ خود دیکھیں, کہنا تو ان بے روزگاروں کو روزگار دینا ہے. اگر آپ خود دیکھیں, گورنمنٹ نے صرف زون بنا کے دے دی ہے, ایک اوپن پلاٹ, سڑکیں بنا کے دے دی ہیں, وائرنگ کروا دی ہے بجلی کی. اب پرائیویٹ انویسٹر آ رہا ہے, وہ فیکٹری لگا رہا ہے, وہ لوگوں کو ہائر کر رہا ہے, وہ لوگوں کو تنخواہ دے رہا ہے. الٹیمیٹلی وہ جو سارا علاقہ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو جائے گا, ڈیولپ ہوگا نا. جیسے وہاڑی کا انڈسٹریل زون بنا ہوا ہے, گجرانوالا کا انڈسٹریل زون بنا ہوا ہے, سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بنا ہوا ہے, قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, گوادر کا ڈیولپ گورنمنٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ نے ایک زون بنا دی ہے کہ یار یہ زون ہے, یہاں فیکٹری لگاؤ گے, ٹیکس ریٹ بھی کم لوں گا, امپورٹ بھی کرنے دوں گا, بجلی بھی سستی دوں گا. اگر نارمل پاکستان میں کہیں بھی کاروبار کرو گے, ٹیکس یہاں اتنا بڑھ دینا, یہاں پہ تمہاری فیکٹری لگی ہوئی ہے, ہم ٹیکس پہ تم سے کم لیں گے. اب گورنمنٹ سولرلی کس کے اوپر کھیلی ہے, ٹیکس کے اوپر ہی کھیلی ہے. اس نے کس کو اٹریکٹ کیا ہے, انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا ہے. جب انویسٹرز آ گئے, انہوں نے اپنی فیکٹری لگا لی ہے, پیسہ لگایا, بیٹھ کے کام کرنے کے لیے, لوکل بندے ہائر کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی کیا ہوا, وہ پورا علاقہ جو گورنمنٹ نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا وہ کیا ہو جائے گا, ڈیولپ ہو جائے گا, لوگوں کو روزگار مل جائے گا, وہاں پہ اچھی فیسلٹیز آ جائیں گی, اسکول سارا کچھ جو ہے وہ پرووائڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ پیور ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اب یہاں پہ استعمال کیا ہوا ہے, ٹیکس کو ہی استعمال کیا. گورنمنٹ نے ایک زون کریٹ کر کے وہاں پہ بزنس مین کو انسینٹیوز دے دی ہیں کہ یار تم آ جاؤ, ہم تمہیں سارا کچھ کیا کر دیں گے, پرووائڈ کر دیں گے. تو یہ کیا ہوا, ترقی جو ہے اس طرح سے اچیو ہوتی ہے. یہ صرف ہماری گورنمنٹ نہیں کرتی, یہ پوری دنیا کی گورنمنٹ کرتی ہے. دبئی میں ایک جبل علی ٹریڈ فری زون ہے, وہاں پہ ٹیکس ہی نہیں ہے, کمپنی کو ٹیکس نہیں ہے. وہاں پہ آئیں, وہاں پہ اپنی کمپنی کھولیں, بزنس کریں, آپ کو گورنمنٹ جو ہے کچھ نہیں کہتی. اب اس کے علاوہ کہیں بھی کمپنی لگی ہوئی ہے دبئی میں, گورنمنٹ ٹیکس لے گی آپ سے 3% 5%, بٹ گورنمنٹ جا رہی ہے وہاں بیٹھیں ٹریڈ فری زون میں, وہاں کاروبار کریں. تو گورنمنٹ
اگر کسی بھی ایریا کو پروموٹ کرنا ہے، وہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے، اب ہر جگہ اگر حکومت کمپنی نہیں کھول سکتی، ہر بندے کو گورنمنٹ روزگار نہیں دے سکتی، تو کس کو انوالو کرے گی؟ وہ اس پرائیویٹ لوگوں کو، بزنس مینس کو انوالو کرے گی، وہ فیکٹری لگائیں گے، وہ لوگوں کو روزگار دیں گے. جب وہ دیں گے روزگار تو آپ کا جو ہے وہ پورا ایریا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. جسٹ ٹیک این ایگزامپل، یہ چکوال والے ایریا جہاں پہ سیمنٹ کی فیکٹریز لگی ہیں، دیکھے ہوئے آپ لوگوں نے، جیسے یہ بیسٹ وے لگی ہوئی ہے اپنا کلر کا ہار کی طرف کٹاس راج کے پاس. اب وہ سیمنٹ کی فیکٹری لگنے سے وہاں پہ کتنے روزگار ملے ہیں، ایک پورا علاقہ جو ہے وہ گرو اپ ہو گیا ہے. پھر آپ چلے جائیں وہاڑی کا جو انڈسٹریل زون ہے، وہاں فیکٹریاں لگی ہیں، پورے کا پورا وہ زون جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا، لوگوں کو روزگار مل گئی ہیں. تو اب جہاں پہ گورنمنٹ زونس بنانے، گوادر بڑا ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے، اچھے وہاں پہ ہوٹلس بن رہے ہیں، لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں. تو ان ایریاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ یہ زونس وغیرہ کریٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے. تو ہے جب تک ہے جان، جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک زونس رہیں گے. ایٹ لیسٹ ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کے، لیکن جس طرح کے زونس بناتے ہیں ان کو تھرو آؤٹ لائف بینیفٹ دیا جاتا ہے، یا لانگ ٹرم بینیفٹ 20 سال 25 سال کا دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا جب قیامت آ کے ختم ہو گیا، قیامت آ گئی، دنیا اڑ گئی، تو یہ کیا سارا بینیفٹ ختم. اس کے علاوہ گورنمنٹ سیکنڈ کام میں کرتی ہے، امیر لوگوں پہ ٹیکس لگاتی ہے اور غریب لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگاتی. انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ سچ ہے، اگر آپ کی 6 لاکھ تک کمائی ہے نا، آپ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. مطلب اگر آپ 50,000 پر منتھ کما رہے ہیں، اب اپنی انکم کے اوپر کوئی ٹیکس پے نہیں کرتے. لیکن آپ کا سلیب چینج ہوتا جائے گا، جس سے آپ کا سلیب بڑھتا جائے گا. 10 لاکھ پہ الگ ٹیکس ہے، 12 پہ الگ ہے، 20 پہ الگ ہے، 25 پہ الگ ہے، کافی الگ ہے. اینی ویز تو وہاں پہ ٹیکس گورنمنٹ پے کر رہی ہوتی ہے. تو غریبوں پہ ٹیکس کم لگاتی ہے، امیروں پہ ٹیکس جو ہے زیادہ لگاتی ہے. پھر گورنمنٹ جو ہے لگژری گڈز ہوگی، امپورٹڈ گڈز ہوگی، اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگاتی ہے. اب امپورٹڈ گڈز جو ہیں یا جو لگزریس گڈ ہے، وہ غریب تو نہیں امپورٹ کر رہا، امیر ہی کر رہا ہے نا. تو گورنمنٹ جب ان پہ ٹیکس لگاتی ہے، ان کو مہنگا کرتی ہے، تو اس سے گورنمنٹ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے کہ لوکل انڈسٹری جو ہے وہ پروموٹ ہو. اب امپورٹڈ گڈز اتنی مہنگی گورنمنٹ کر دیتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار رہنے دو، لوکل گڈز جو ہیں وہی بہتر ہیں. تو لوکل انڈسٹری کو بچانے کے لیے بھی گورنمنٹ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ لوکل مینوفیکچرز کو بچانے کے لیے جو لگژری گڈز کی امپورٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس جو ہے گورنمنٹ زیادہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے. اگر یہ گورنمنٹ نہ کرے نا تو الحمدللہ ہماری پوری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. ہمارا ایون پاکستان کا کپڑا سب سے اچھا کپڑا کاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن ہماری ایسی عوام ہے اپنا کلوتھ چھوڑ کے امپورٹ کرے گی، وہ پہنے گی، کیونکہ وہ ہے نا امپورٹڈ گڈز اچھی ہوتی ہیں. وہ والا سین جو ہے لنڈے کی اچھی گڈز ہوتی ہیں، حالانکہ جب امپورٹ کرتے ہیں لے کے آتے ہیں لکھا تھا میڈ ان پاکستان، پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ چیز بھی لنڈن سے لے کے آئے ہیں، لکھا بھی اوپر میڈ ان پاکستان ہوا ہے. تو لیکن یہ کیا ہوتا ہے گورنمنٹ یہاں پہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہم جا کے پڑھیں گے ٹیکس کریڈٹس کیا ہوتے ہیں. گورنمنٹ ٹیکس کریڈٹس بھی دیتی ہے ویلفیئر کو پروموٹ کرنے کے لیے، ڈونیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. ٹیکس کریڈٹ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ کریڈٹ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹ، آپ کو رعایت ملنا. گورنمنٹ کہتی ہے، اب دیکھیں ویلفیئر کس کا کام ہے؟ بیسیکلی ویلفیئر کرنا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا. اب گورنمنٹ ہر بندے کی ویلفیئر تو کر نہیں سکتی، 24 کروڑ عوام ہے، تھوڑی سی عوام بھی نہیں ہے. جہاں جیسے فار ایگزامپل مجھے یاد پڑتا ہے ہم سیلاب کی ایکٹیویٹی میں گئے تھے ڈی آئی خان. تو وہاں پہ ہم جب سروے کر رہے تھے گاؤں کا، تو آن ایوریج جس گھر میں جا رہے ہیں 12 بچے ہیں. اب ایک بابا جی تھے، وہ میرے پاس باقاعدہ ان کا انٹرویو ریکارڈڈ پڑا ہوا ہے، میں نے کبھی پبلش نہیں کیا. بڑے افسوس بیٹھے ہوئے. میں کہ کیا ہوا؟ کہتے سارا میرا مال مویشی چلا گیا ہے. میں کہ نقصان ہوا ہے؟ ہاں 2 بچے بھی بہ گئے ہیں. میں نے افسوس کیا. کہتے یار ٹوٹل 20 بچے تھے. اب میں ان کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کے 20 میں 2 چلے گئے، اس کا بھی افسوس نہیں ہے. تو ایک آن ایوریج نا بہت ہے بچہ. پھر ہم ایک گئے تھے جگہ پہ راجن پور سے آگے جا کے آتا ہے پنجاب کا اور اس کا بارڈر لگتا ہے بلوچستان کا. بستی تھی، نام نکل گیا ذہن سے. اس بستی بستی ملوک، ہر جگہ وہ ڈال دیں. وہ کون سا ڈرامہ تھا؟ عہد وفا. وہ ایک ہے تھی بستی. تو وہاں کا آنر جو ہے تھا، جو سردار تھا، اس سے بات ہو رہی، اس کے بھی کوئی 24 بچے تھے. تو ہمارے ملک میں پاپولیشن ٹکا گیا ہے. اب گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو مینیج نہیں کر سکتی. سر کتنے بہن بھائی ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہو ہیں؟ 2 بھائی آپ کے علاوہ؟ آپ کے علاوہ 2 بھائی ہیں؟ اچھا اس لیے کہہ رہے تو
ٹوٹل, ورنہ سے میں بتاتا کیا ہوتا ہے. تو اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ہم ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے, ہم ہر جگہ کی ویلفیئر نہیں کر سکتے, تو گورنمنٹ پھر آپ کو کہتی ہے آپ آئیں, آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہم آپ کو کیا دیں گے, بینیفٹ دیں گے. اب وہ بینیفٹ دیتی ہے, آپ کا ٹیکس کم کر دیتی ہے. اب وہ آپ کو کیا دیتی ہے, ٹیکس کریڈٹ. یہ ہم جا کے پورا چیپٹر پڑھیں گے کہ ٹیکس کریڈٹس کیا ہوتے ہیں, ڈیٹیل میں پڑھیں گے, تفصیل میں پڑھیں گے کیا ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہے, جیسے گورنمنٹ کہتی ہے آپ ڈونیشن کرو, آپ چیریٹی کرو, آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرو, تو ہم کیا دیں گے آپ کو, ٹیکس کریڈٹس. اب ٹیکس کریڈٹس کا مطلب کیا ہے, فار ایگزامپل آپ کا ٹیکس بنتا ہے 100 روپیز, ٹیکس کتنا بنتا ہے آپ کا 100 روپیز. اگر آپ ڈونیشن کرتے ہو نا, تو گورنمنٹ کہتے ہیں چونکہ آپ نے ڈونیشن کی ہے, آپ نے ہمارا ہی بینیفٹ کیا ہے, تو ہم آپ کو 10 روپے ٹیکس چھوڑ دیتے ہیں, آپ ہمیں کتنا روپے ٹیکس پے کر دیں, 90 روپیز پے کر دیں. یہ 10 روپے اس نے ٹیکس آپ کو چھوڑا ہے, کیا یہ آپ کو بینیفٹ ہے کہ نہیں ہے نا. اس میں جس نے ڈونیشن کی ہے اس کو ہی بینیفٹ ہو رہا ہے, وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, اور عوام کی ویلفیئر بھی ہو رہی ہے. آپ عیدی والوں کو ڈونیٹ کر دیں, شوکت خانہ میں کر دیں, تو کیا ہوگا, گورنمنٹ آپ کو جو ہے یہ بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں, ٹیکس کریڈٹس کہلا رہے ہوتے ہیں. پورا چیپٹر ہے, کیسے کیلکولیٹ ہوگا, اس سلیبس کا پارٹ ہے, ہم وہ دیکھ رہے ہوں گے, بٹ یہ بھی ڈیولپمنٹ کے مینز میں آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ایگرو بیسڈ پروجیکٹس ہیں, جس زراعت کے ہیں, ٹریکٹر بنا رہے ہیں, سستے بیج ہیں, جو بھی ہیں, ان کو گورنمنٹ ٹیکس انسینٹیوز دے رہی ہوتی ہے. کیا ان کا ٹیکس ریٹس کم کر دیتی ہے, ان کو سبسڈیز دے رہی ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل ہمارے ملک میں ٹریکٹر وہیکلز جو ہے اس پہ ٹیکس 18% ہے. اب ٹریکٹر بھی تو وہیکلز میں آتا ہے, گورنمنٹ اس پہ ٹیکس کہتے ہیں 10% کر دے گی, 5% کر دے گی, 2% کر دے گی, انسینٹیوز دے گی کہ لوگ وہاں پہ جائیں, ان کو وہاں پہ چیزیں جو ہیں سستی پڑ رہی ہوں. اس کے علاوہ گورنمنٹ ٹیکس ایگزمپشنز بھی دیتی ہے. اب ایگزمپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, معاف کر دینا, ٹوٹل ٹیکس ہی معاف کر دینا. اگر آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں یا چیریٹیبل انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں, بیسیکلی یہ ہوتے ہیں نان پروفٹ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن, اگر آپ وہ بنا رہے ہیں, این جی اوز وغیرہ ہوتی ہے, تو گورنمنٹ آپ کو ٹیکس ہی پورا کا پورا معاف کر دیتے ہیں. تو یہاں سارا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ٹیکس کے اوپر ہی پلے کر رہی ہے, اور سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ دو کویشچنز ہیں, ایک ہے ٹیکس ایز مینس فار ڈیولپمنٹ, اور دوسرا ہے نان ریونیو آبجیکٹیو. یہ دو سوال پیپر میں موسٹ فریکوینٹلی آسکڈ کویشچن ہے کہ کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کو وہ نہیں ملتی, فنڈنگ نہیں ملتی. فنڈنگ ملتی ہے نا, پیسہ تو آ رہا ہے نا. اچھا, آپ یہ این جی اوز وغیرہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے, آپ انویسٹ نہیں کرتے دائیں بائیں, آپ کرتے ہیں, پروفٹس وغیرہ کما کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو گورنمنٹ وہاں پہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹیکس نہیں لیتے, آپ سے معاف کر دیتے ہیں. گورنمنٹ کو ہر چیز پہ ٹیکس چاہیے. گورنمنٹ کو آپ کو ڈونیشن آئی ہے, آپ کے لیے وہ سورس آف انکم ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا, بھیک مانگی ہے تو آپ کی انکم ہی نا, ٹیکس نکالو. ان کو ٹیکس سے کنسرن ہے, لیکن وہ آپ کو ٹیکس معاف کر رہے ہیں کہ نہیں ہم لیں گے آپ سے. ہاں جی, ہے یار, ہائر کر لے یار, سیدھا چیک کرو کہاں پہنچا ہے. ٹیکس دے, ہاں تو بھائی سے ثواب نہیں ملنا ضروری اللہ سے. چیک کرو, ٹریڈ کر رہا ہے کتنا, یہ ہے مسجد بنا کے, یہ وہی سین ہے رابن ہوڈ, عوام سے لوٹ کے عوام پہ لگاتا ہے جی میں بڑا اچھا آدمی ہوں. مسجد بنا دی ہے تو وہ پیور ملک ریاض والا کام کیا ہے. تقریباً اس نے کیا ہے کہ ہر جگہ پہ جو زمین لاکھ روپے کی تھی وہ لیے ہزار روپے پہ, عوام کو بے گھر کی ہے, فل ٹائم کرپشن کی ہوئی ہے, پھر جی پاکستان کی سب سے بڑی مسجد بنا دی ہے. عوام کیا نیک و پرہیزگار آدمی ہے, پھر لنگر کھانے کھول دیے. بھائی وہ جو تھوڑے پیسے لگا کے جس نے اربوں روپے اپنا کیا ہے, وہ تو گورنمنٹ کے نہیں آپ نے اتنی بڑی مسجد بنا دی, ہم آپ کو ٹیکس معاف کر دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. آر یو ان سینسز؟ ہاں جی, تو اس پہ ٹیکس نہیں ہے, تو باقی جو پیسے پڑے نا پروفٹ, اس پہ ٹیکس نہیں دینا آپ نے. عجیب آدمی ہے. 2 ملین کی مسجد بنتی ہے بھائی, یہ کمرہ اتنے کا بنا, 2 ملین کا, 20 لاکھ کا, کیا ہو گیا. اس کی بات کر رہے ہیں. اتنا انڈیسائسو آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا. الٹیمیٹلی اس کی کمپنی کون سی ہونی ہے, نام کیا آپ کا ہے,
محمد، ایسے آپ کا نام اچھا ہے. اب میں نام پہ کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کو. اس کا نام، اس کی کمپنی ہونی ہے ABC پکوڑا کارنر. وہی خواب کروڑوں کے، دکان پکوڑوں کی 2 ملین کے. ایسی اتنا نہیں ہوتا. ابھی جا کے پڑھیں گے انکم ٹیکس کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے پورا. ابھی تو انکم ٹیکس شروع کرنے دو مجھے. تو یہ سارا، یہ 2 سوال ہیں ہمارے 5 نمبر کے پیپر میں آلٹرنیٹیولی پوچھے ہوئے ہیں. اس چیپٹر میں یہی 2 کویشچن ہیں پوچھنے والے. اس کے بعد یہ تو آپ لوگ اکنامکس میں پڑھ کے آئے ہوں گے. بیسس آف ٹیکس لاز میں جو کیننز آف ٹیکسیشن تھے ایڈم سمتھ کے، وہ پڑھے ہوئے تھے کہ اگر ہم نے کوئی بھی ٹیکس لا بنانا ہے تو وہ 4 کیننز پہ بیس ہونا چاہیے. ایک تھا کیننز آف پیمنٹ، کہ آپ جب بھی ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہوں گے تو جو مینر آف کلیکشن ہے، جو ٹائم آف کلیکشن ہے، وہ بڑا کنوینئنٹ ہونا چاہیے. آپ ٹیکس کو آسان بناؤ گے کہ ٹیکس پیئر جب جائے اس کے لیے وہ چیز آسان ہو، ایزی وے میں کیا کر سکے، وہ آپ کو ٹیکس جو ہے وہ پے کر سکے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. ایک تو ہے کیننز آف پیمنٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی قانون بنائیں گے وہ اس کے اوپر بیس ہونا چاہیے. اکنامکس میں پڑھ کے آئے ہوں گے، بڑا آسان ہے نا، پیپر میں یہ نہیں آتا. پھر کینن آف سرٹینٹی، کہ جو ٹیکس لائبلٹیز ہیں وہ سرٹن ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہو کہ یار کتنی اماؤنٹ پے کرنی ہے اور یہ اماؤنٹ کس طرح سے کیلکولیٹ کی گئی ہے. آپ کو جی وہ کہ جی گورنمنٹ بلائے پے کر دیں کتنا، بس اتنا دل کرتا پے کر دیں، کوئی ٹیکس پے کرے گا نہیں. سرٹن ہوگا نا کہ ٹیکس پے کرنا ہے اتنا ہی پے کیا جائے گا. آپ لاہور سے نکلتے ہیں اسلام آباد جانا ہے، پتہ ٹول ٹیکس 1100 روپیہ ہے، اوکے پے کرنا ہے. آپ لاہور سے نکلیں، وہاں پہنچے ٹول ٹیکس 10,000 روپیہ، نیکسٹ ڈے پہنچے 600 روپیہ ہو، تو کہیں گے یہ کیا بدتمیزی ہے. تو اس لیے کوئی بھی ٹیکسیشن سسٹم کیا ہونا چاہیے، جو ٹیکس لائبلٹیز ہیں وہ سرٹن ہونی چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنا پے کر رہے ہیں اور کتنا پے نہیں کر رہے، سارا پتہ ہونا چاہیے. اور وہ ٹیکس کس طرح کیلکولیٹ ہو اس کا بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. پھر ایکویلٹی، کہ ٹیکس آپ نے ہر ایک سے لینا ہے، پرسنٹیج میں لینا ہے، لیکن اس کی انکم کے پرپورشن میں. جس کی انکم کم ہے اس سے ٹیکس کم لے لو بٹ لو، جس کی انکم زیادہ ہے اس سے کیا ہو ٹیکس آپ نے زیادہ لینا ہے بٹ ٹیکس آپ نے ہر ایک سے لینا ہے. یہ ہمارے ملک میں تو یہ غریب جو ہے غریب مر جائے گا، یہ غریب بڑا بدتمیز ہے، صاف سیدھی بات ہے، یہ فیکٹ ہے. ایک غریب اوپر سے بدتمیز ہے. آپ فیکٹ ہے، اگر ایک بندہ بالکل روڈ پہ جا رہا ہے اپنی پراڈو پہ، بالکل اس نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے، کوئی وائلیشن نہیں کی، وہاں سے اگر چنٹی والا اپوزٹ وے میں وہ اس کو مارے گا، اس کی گاڑی کا بیڑا غرق کرے گا، بمپر توڑے گا، اور بعد میں تو غریب آدمی ہے کہ نہیں. ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. میں پراپر جا رہا ہوں، سامنے سے بندہ آیا بائک والا، گاڑی میں مار دی ہے، اب میری گاڑی کا نقصان ہو گیا، شیشہ ٹوٹا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہاں بھائی میں استاد جی غریب آدمی چھوڑ دو، میرا قصور ہے، میں نے کوئی وائلیشن کی ہے. اب وارڈن آ گیا، سر آپ تو ہیں دیکھیں ماڑا آدمی، اس کی بائک بھی ٹوٹی ہوئی ہے. میں کہا بھائی میں نے کوئی وائلیشن کی ہے؟ نہیں. میں ایک رونگ وے میں تھا؟ نہیں. میرے پاس لائسنس ہے؟ ہاں. اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے. تو یہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اور اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ 302 میں اندر ہیں، آپ اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں اندر ہو جاتے ہیں. یہ واقعی فیکٹ ہے پاکستان میں، یہ قانون ہے آپ کا. سر وہ غریب آدمی، اب وارڈن لگا ہوا سر غریب آدمی چھوڑ دیں یہ وہ. میں کہ بھائی یہ بیڑا غلط میری گاڑی کا ہو گیا، میرا قصور ہے بتاؤ. آپ تو پھر کروا لیں گے، اس کا کہاں سے ہوگا. تو وہ غریب اوپر سے بدتمیز ہے ہمارا پاکستانی. خود واڑے چھوڑ دیں، ہاتھ ہی آگے نہیں میں اس کو کیوں کیا کرے یار، میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا، چھوڑ دیا. اب یہ ہمارے ملک کا فیکٹ ہے. غریب سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز وائلیٹ کروں گا اور میں جی نہیں یہ ہے ایسے ویسے ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ غریب آدمی کا جاہل ہونا. غربت از ناٹ اے پرابلم. سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ جہالت. غریب ہو، بڑا پڑھا لکھا ہے، اتنا پڑھا لکھا ہوتا نا تو کلاس میں موبائل فون نہیں یوز کر رہا ہوتا. تو فوکس ہونا چاہیے، کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہر ایک ٹیکس لو. اب میرا دوست جرمنی میں ہے، وہ پیسے کماتے ہیں، ابھی ان کو سیلری ملتی ہے، اب اس کی انکم کم ہے ایز کمپیئر ٹو وہاں پہ، ایگزیکٹ 40% ڈیڈکٹ ہو کے ملتی ہے. ایک سلیب بنایا ہوا ہے. اب جب وہ اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ ٹائم میں بھی اس کی 40% تنخواہ کٹ کے ملتی تھی. ادھر کوئی غریب امیر نہیں ہے، پیسہ کما رہے ہو سویپر ہو پیسے کٹیں گے آپ کے، آپ CEO ہو تب بھی پیسے آپ کے ڈیڈکٹ اتنے ہی ہوں گے. تو وہاں پہ کوالٹی ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی غریب آدمی ماڑا آدمی ہے.
بچے ہی بہت ہیں، پالنے بھی ہوتے ہیں، آٹا کھلانا ہوتا ہے، یہ مسئلے ہمارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ ایک اچھا سسٹم وہی ہے جہاں پہ اب ہر ایک سے ٹیکس لیں گے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ بھائی ہمارے ٹیکس نکل رہا ہے، اور ٹیکس لگنا بھی چاہیے. پرابلم یہ ہے ہمارا ٹیکس تو لے لیتے ہیں، لگتا نہیں ہے ہمارے ملک میں. ہمارا ٹیکس نکلتا ہے میجرلی قرضوں میں، ری پیمنٹس میں، سود میں، اس لیے ہمیں فیل نہیں ہوتا. بٹ ایکویلٹی ہونی چاہیے. اور دوسرا ہے اکانومی آف کلیکشن. یہ نہ ہو کہ آپ ایک بندے سے ٹیکس کلیکٹ کرنے گئے ہیں 1000 روپے کا، آپ نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے ایک بندے سے 1000 روپے کا، اور کلیکٹ کرتے خرچہ آپ کا آ گیا 1200 روپے کا، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ کیا بدتمیزی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ اکنامیکل ہونی چاہیے. دوسرا، جب آپ جس بندے سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہو اس کے لیے بھی ٹیکس اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے. ایک بزنس مین ہے، آپ اس کے پروفٹ کا اگر 50% ٹیکس پہ لے جاتے ہو، کہے گا بھائی یہ کاروبار بند ہے، میں جا رہا ہوں. یہ ہمارے ملک کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے. کیوں؟ آپ فیکٹری لگاتے ہیں، آپ انڈسٹری لگاتے ہیں، اس پہ اتنی زیادہ ٹیکسیشن ہے، امپورٹ پہ، مینوفیکچرنگ پہ، پروسیس پہ، سیل کرنے پہ. بندہ کہتا ہے یار عذاب میں ہے، یہ کمپلائنس کرنی ہے، وہ کمپلائنس کرنی ہے. آپ فیکٹری توڑ کے پلاٹ بنا کے بیچ دیں، کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے. یہ پرابلم ہے. یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا روٹ کاز ہے کہ ہم پچھلے 24 سالوں میں اتنا پیچھے کیوں گئے ہیں. ہم 2002-03 تک انڈسٹری میں اچھا جا رہے تھے، چل رہی ہیں انڈسٹریاں، پھر ایک آیا کٹ لگا، انڈسٹریاں کٹنا شروع ہو گئی ہیں، اب وہ ختم ہو رہی ہے. کیوں؟ ہم نے یہاں چلا گیا. ہم اپنی انڈسٹری کو اتنا مشکل کر دیا ہوا ہے. آپ فیکٹری لگائیں گے، آپ نے لائسنس فی لینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، امپورٹ کریں گے، لیبر لا، اتنا کچھ آپ کو کمپلائنس کرنی پڑیں گی. وہ کہتے ہیں عذاب ہی ہے. آپ فیکٹری بند کریں، اس کی پلاٹنگ کریں، ایک این او سی لے کے LDA سے وہ پلاٹ بنا کے بیچیں، زندگی چل ہے، کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے، کوئی کمپلائنس ہی نہیں کرنی پڑے گی. تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو کیوں؟ اب انڈسٹری یہاں پہ لگنا، اس کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا، ٹیکس زیادہ ہو گیا. جسٹ ایک ایگزامپل ہے، آپ کمپنی بناتے ہیں، آپ پروفٹ کماتے ہیں، آپ ٹیکس پے کریں گے 29% پروفٹ کا. آپ اسی کمپنی کو توڑ دیتے ہیں، پلاٹ بناتے ہیں، پلاٹ بنا کے بیچتے ہیں، آپ ٹیکس پے کریں گے غالباً 15%. وہ بھی ون ٹائم ہے، ایک دفعہ کیپٹل گین ٹیکس پے کیا، پھر پوری زندگی چل کرو. تو یہ چیز بھی ہے. تو اکانومی آف کلیکشن بھی ہونی چاہیے کہ ٹیکس تو کلیکٹ ہو، بٹ ٹیکس اتنا مہنگا نہ ہو کہ ٹیکس پیئر کے بھائی جان تسی جاؤ، کاروبار بند، میں جا رہا ہوں قبرستان میں. ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 4 کیننز ہیں جس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ہمارا ٹیکسیشن سسٹم بیس کرتا ہے. یہ جا کے ہم نے دوبارہ پڑھنے ہیں کیننز. چیپٹر نمبر 3 میں ایک سوال آئے گا کیننز آف ٹیکسیشن، وہاں پہ دوبارہ پڑھ رہے ہوں گے. وہاں پہ یہ والے اور کچھ فردر کیننز بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے جس کو ہم لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. ابھی اس اٹیمپٹ میں جو کویشچن نمبر 8 تھا، اس کا جو پارٹ B تھا وہ یہ سوال تھا جو عوام الناس انتہا کا چھوڑ کے آئی ہے. کیونکہ آئی کیپ میں پرابیبلی ہوتا ہے آخری پیج کے اوپر نا سوال نہیں ہوتا، آخری پیج کے اوپر صرف ٹیکس ریٹس گیون ہوتے ہیں. اس دفعہ اس نے اتنی اچھی وہ کیلکولیشن کی ہے، آخری پیج کے بالکل اوپر نا اتنا سوال لکھ کے دے دیا. کویشچن نمبر 8 تھا اور ہے بھی 8 نمبر کا تھا. اب جو بچہ فیل ہوا نا 48 پہ فیل ہے، 47 پہ فیل ہے، کیوں ہوا؟ سر سوال رہ گیا تھا. تو یہ والا سوال تھا کہ آپ کے اگر ٹیکس لیوی کرنا ہے، ٹیکس لگانا ہے، تو کن پرنسپلس کے تحت ہم ٹیکس کو لیوی کر رہے ہوتے ہیں، کن پرنسپلس کے تحت ہم ٹیکس لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اصول کون سے ہیں، وہ قانون کون سے ہیں، وہ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں. تو ٹیکس لگانے کے، لیوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاگو کرنا، امپوز کرنا. کہ اگر 100 روپیہ ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگانا ہے، کس پرنسپل کے تحت لگائیں گے؟ 3 اصول ہیں. پہلا ہے ہمارا ایبلٹی ٹو پے پرنسپل. پہلا کون سا پرنسپل ہے؟ ایبلٹی ٹو پے پرنسپل. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس بندے پہ اتنا ہی ٹیکس لگاؤ جتنا پے کر سکتے ہیں. آپ اس بندے پہ اتنا ہی ٹیکس لگاؤ جتنا وہ پے کر سکتا ہے. جس کی انکم زیادہ ہے اس پہ ٹیکس زیادہ لگا لو، جس کی انکم کم ہے اس کے اوپر ٹیکس کیا کراؤ؟ کم ٹیکس کرواؤ. اس کی بیسٹ ایگزامپل کون سی ہے؟ ہماری انکم ٹیکس ہے. تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ ایبلٹی ٹو پے پرنسپل پہ آ رہا ہوتا ہے. کم انکم پہ کم ٹیکس، زیادہ انکم پہ ٹیکس ہمارا زیادہ ہو جائے گا. تو پہلا تو ہمارا یہ پرنسپل ہے. ہمارے ملک میں کوئی بھی ٹیکس لگے گا نا، وہ ان تینوں میں سے کسی ایک پرنسپل کے تحت ہی لگے گا. اب جتنے بھی ہماری ایسٹس پہ ٹیکس لگتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹیکس لگتے ہیں ویلتھ کے اوپر، جتنے بھی ٹیکس لگتے ہیں ہماری انکم کے اوپر، وہ اسی پرنسپل کے تحت لگتے ہیں کہ اگر ہماری انکم زیادہ ہے تو ٹیکس زیادہ لگاؤ، اگر ہماری انکم کم ہے تو ٹیکس کیا ہوگا؟ ہمارا کم لگ رہا ہوگا. دوسرا ہے ہمارا دا بینیفٹ پرنسپل، کہ ٹیکس لگاؤ بینیفٹ کے پرسنٹیج پہ. 2 بزنس مین ہیں، ایک ہے اسلم بھائی، ان کا کیف کوالیفائی نہیں ہوا، انہوں نے دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں کریانے کی، اور ایک ہے ایک ABC کمپنی.
ایک آپ کی گلی محلے کا دکاندار یا چھوٹا سا ویلڈنگ پلانٹ والا بندہ جو ویلڈنگ کر رہا ہے، اور ایک وہ بندہ جس کی کمپنی ہے، گورنمنٹ سے زیادہ ڈائریکٹلی بینیفٹ کون لے رہا ہوگا؟ وہ دکاندار کے کمپنی والا؟ کمپنی والا۔ دکاندار کو چھوٹا بیٹھا ہوا ہے، کچھ بینیفٹ ایسا نہیں مل رہے، بٹ جو بڑی کمپنی ہے، جو بڑا پلانٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو امپورٹ گورنمنٹ کروا کے دے رہی ہے، اس کے لیے روڈز بنا کے دے رہی ہے، اس کے لیے نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے، اس کو زیادہ ٹریڈ کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جتنا بینیفٹ کمپنی سے جتنا بینیفٹ لے گا گورنمنٹ سے، اسی بینیفٹ کے پرسنٹیج میں اس کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے زیادہ بینیفٹ لیا ہے گورنمنٹ سے تو آپ کو ٹیکس بھی کیا دینا پڑے گا؟ زیادہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے بینیفٹ کم لیا ہے تو ٹیکس بھی کیا دینا پڑے گا؟ آپ کو کم دینا پڑے گا۔ اس لیے اس رول کے مطابق جو کمپنی کا ٹیکس کا ریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، انڈیویجول کا ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ ہم 10% 12% پے کر رہے ہوتے ہیں، کمپنی 29% ٹیکس پے کر رہی ہوتی ہے۔ تو دیٹ از دا ریزن کیوں ان کو گورنمنٹ سے ڈائریکٹ بینیفٹس جو ہیں وہ زیادہ مل رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارا پرنسپل اس میں آ رہا ہوتا ہے، دیٹ از ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل، کہ ٹیکس لگاؤ، سب پہ لگا دو، چھوڑ دو کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی نلا بے روزگار ہے، چھوڑ دو سب کو۔ آپ نے ہر ایک کے اوپر ٹیکس لگانا ہے اور ایک فکس پرسنٹیج پہ لگانا ہے۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے سیلز ٹیکس۔ ٹیکس لگا دیا ہے، کما رہے ہو نہیں کما رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، کوئی مسئلہ بھی ہے، ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے۔ ہم نے آپ کی انکم کے اوپر کیا کر دینا ہے؟ ایک ہی فکس ریٹ کے اوپر ٹیکس لگا دینا ہے۔ یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل کہلا رہا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس سیلز ٹیکس آتا ہے، ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکس جو لگتا ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، جو پروفٹ آن ڈیٹ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے وہ بھی اس پہ آ رہا ہوتا ہے۔ تین پرنسپلز ہیں، ایک ہمارے پاس آتا ہے ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل، دوسرا ہمارے پاس آتا ہے بینیفٹ پرنسپل، تیسرا ہمارے پاس کون سا آتا ہے جو مجھے بھول گیا؟ ایبلٹی ٹو پے پرنسپل۔ پہلا پرنسپل ہے ایبلٹی ٹو پے، جتنی انکم زیادہ اتنا ٹیکس زیادہ، جتنی انکم کم اتنا ٹیکس کم۔ ایگزامپل ہے اس کی انکم ٹیکس۔ سیکنڈ ہے بینیفٹ پرنسپل، جتنا آپ گورنمنٹ سے بینیفٹ زیادہ لیں گے اتنا ٹیکس بھی زیادہ پے کریں گے، جتنا بینیفٹ کم لیں گے اتنا ٹیکس بھی کم پے کریں گے۔ اس کی ایگزامپل ہے کارپوریٹ ٹیکس۔ کیا ایگزامپل ہے؟ کارپوریٹ ٹیکس جو کمپنیز پے کر رہی ہیں۔ اور تیسرا ہے ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل، کہ ہر ایک سے ٹیکس لیں گے ایک سیم پرسنٹیج میں، پیسے کم کما رہے ہو زیادہ کما رہے ہو ارریلیونٹ ہے، ہم نے ہر بندے سے ٹیکس لینا ہی لینا ہے۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ سیلز ٹیکس ہے، ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکس ہے، پروفٹ آن ڈیٹ کے اوپر ٹیکس ہے، لاٹری کے اوپر ٹیکس ہے، سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ آپ فہد مصطفیٰ کے شو میں جاتے ہیں، آپ ڈانس کرتے ہیں، بائک لے کے آ جاتے ہیں، وہ انعام ہے، اس کے اوپر ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بائک ملتی ہے تب بھی آپ نے پے کرنا ہے، گاڑی ملتی ہے تب بھی ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے۔ اب بائک پر ٹیکس بھی جو ہے وہ 10% ہی پے کیا رہے گا، گاڑی جو ہے اس پہ بھی کتنا پے کیا رہے گا؟ 10% ہی پے کیا رہے گا۔ تو یہ سارا کچھ اس میں ایکول ڈسٹریبیوشن پرنسپل میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک رکھتے ہیں ہم اس کو۔ کیا ہے کس کا؟ کیا بھائی تیرے جانا بند ہے؟ کل یہاں سے کنٹینیو کریں گے، کل اس کی صرف پاس چیپٹر کے رہ گئے۔ چیپٹر ہمارا وائنڈ اپ ہو گیا یہ والا، اس چیپٹر کے صرف ہمارے پاس پیپر، کل آپ کو اس کے پرنٹ آؤٹس مل جائیں گے نوٹس کے اس چیپٹر کے وتھ پاس پیپرس۔ اوباما 10 تیرے یہاں کل پرنٹ آؤٹ مل جائیں گے، کل کلاس میں سارے پاس پیپر کروا رہا ہوں، اوپر لکھتا جائیں، ٹھیک ہے؟ تو کل تو نے کون سا آنا ہوتا ہے؟ کلاس شروع ہوئی ہے، پونے گھنٹہ لیٹ آتا ہے، کل تو نے چھٹی کی ہوتی ہے، ابھی تیری آنکھوں میں بند ہو رہی ہے، تجھے نیند آ رہی ہے، اوپر سے